बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अदारों के दरमियान तनाव की कैफियत तो पहले से ही थी, लेकिन मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम का मामला सामने आने के बाद ये तनाव मज़ीद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए बिलखसूस 8 जजेस जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती के लिए लगी हुई है और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम कर रहा है। या ये काम कर रहे हैं या काम डाल रहे हैं। हत्ता कि सूरत ये बन गई है कि जनाब काम करना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करना मुश्किल हो गया है। क्या ये मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं? इस पर बात करेंगे। और फिर लाहौर के वकला को पीटीआई की तहरीक चलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से पैसे आ गए। कल भी मैंने बात की थी, आज ज़रा इस पर तफसील के साथ बात करूंगा। लेकिन इससे पहले कल के व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। बड़े लाड के साथ रखा हुआ था हमने तालिबान को, और अबूरी हुकूमत जो है तालिबान की अफ़गानिस्तान में उनके लोगों को यहाँ कौंसल जनरल के तौर पर काम करने की इजाज़त दी हुई है। वहाँ नाज़िमुल अमूर है उनका, पाकिस्तान में काम कर रहा है। बावजूद इसके कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से हमेशा नरम रवैया इख्तियार किए रखा, बरादर इस्लामी मुल्क कहते रहे हैं। अब जो मैंने कल अर्ज़ किया था तो उसी के तनाज़ुर में एक ख़बर जो है वो आई है अमेरिका से, और वो यूएन अक़वाम मुत्तहिदा का जो सलामती कौंसिल का इजलास था, वहाँ पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जो हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने इस मामले को वहाँ उठा दिया है। मुनीर अकरम साहब ने कहा है कि फितनतुल खारिज को अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। उनकी सरपरस्ती में ये वारदातें करते हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं उनमें फितनतुल खारिज जो है उसका मरकज़ी किरदार है, और उनकी सरपरस्ती कर रही है अफ़गानिस्तान की हुकूमत। और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो कर रही है वो जो माहते हुए हैं दोहा माहदा, उसकी खिलाफ वर्जी है कि जनाब हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि ना सिर्फ उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि वो सरपरस्ती भी कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जब 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब करेंगे तो वहाँ भी ये मसला जो है वो उठाएंगे, और जो हमने लाडले बना के रखा हुआ था तालिबान को, वो पॉलिसी जो है वो मुझे तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। बल्कि नज़र क्या आ रही है, वो तब्दील होगी हुई है। अब उसका इज़हार जो है वो बाकी है और वो शुरू हो गया है। मुनीर अकरम साहब ने सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा में जो बात की है, उसके बाद ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हमारी पॉलिसी जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से नरमी वाली, प्यार मोहब्बत वाली, वो अब तब्दील हो गई है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने अर्ज़ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर के वकला को तहरीक चलाने के लिए पैसे मिल गए हैं। वो कल भी मैंने अर्ज़ किया था, और मैं हैरान हूँ कि इस खबर को किसी चैनल ने, किसी अखबार ने, किसी मीडिया ग्रुप ने हाईलाइट नहीं किया। कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 3 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी दे दी है। अब ये कभी नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं देखा। मेरी वकला से भी बात हुई है, वकला रहनुमाओं से भी बात हुई है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक सूबे की हुकूमत दूसरे सूबे में कायम किसी एसोसिएशन, वकला की किसी एसोसिएशन को कोई मदद करे। उन्होंने कहा नहीं जी, वफाक की तरफ से पैसे आते हैं, या फिर जो सूबाई हुकूमत है, मुतलका सूबाई हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत, उसकी तरफ से बार एसोसिएशनों को कुछ फंड्स दिए जाते हैं लाइब्रेरियों के लिए, कुछ और मामलात चलाने के लिए वो फंड्स जो दिए जाते हैं। ऐसा भी होता रहा माजी में कि चीफ जस्टिस के तवस्सुत से बार एसोसिएशन को फंड दिए जाते थे, चेक दिए जाते थे। वो यहाँ आते थे और चीफ जस्टिस उनको चेक देते थे। तो अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसने जनाब 3 करोड़ रुपए का फंड दे दिया है। तो मुझे ये खबर हजम नहीं हो रही थी। आज फिर मैं ये ढूंढता रहा खबर, तो
واقعتاً یہ اخبارات میں لگی ہوئی ہے، جو جنگ اخبار کی وہ خبر ہے، اس کا متعلقہ حصہ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 18 ستمبر کو خیبر پختونخوا کابینہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو 3 کروڑ روپے کا فنڈ دینے کی منظوری دیتی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں 19 ستمبر کو آل پاکستان وکلا کنونشن کا انعقاد ہو جاتا ہے، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں حامد خان صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور اس میں جو شریک وکلا تھے ان میں سے اکثریت جو وکلا رہنما تھے وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں وکلا کے 2 گروپ ہیں پورے ملک میں۔ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جس کو آسما جہانگیر گروپ بھی کہتے ہیں، اب ایس این بھون صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور دوسرا گروپ پروفیشنل گروپ ہے جس کے جو لیڈر ہیں وہ ہیں حامد خان صاحب، اور حامد خان صاحب جو ہیں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، وہ بلکہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے، بلکہ بانی رہنماؤں میں سے حامد خان صاحب جو ہیں وہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ حامد خان صاحب کی سرپرستی میں یہاں جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کابینہ ہے وہ کام کرتی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہی زیر اہتمام یہ کنونشن ہوتا ہے، وکلا کنونشن۔ اچھا، اس میں عدالتی شخصیات کے خلاف بھی نعرے بازی ہوتی ہے، اور پھر مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم جس میں ایک وفاقی آئینی عدالت بنانے کی بات بھی کی گئی ہے، وہ جناب اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جی پی او چوک میں ایک مظاہرہ بھی ہوتا ہے، وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے جو حساب کتاب لگایا ہے، انہوں نے کہا یہ کنونشن جو ہے ہمارے حساب سے تو ناکام ہے، اس میں سپریم کورٹ کے جو وکلا ہیں ان کی تعداد 20-25 سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ بھی سارے وہی یعنی انڈیپینڈنٹ لوگ کوئی نہیں تھے، وہ سارے جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں کسی نہ کسی انداز میں، وہ سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ اب کرامت تنظیر بھنڈاری صاحب خطاب کر رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں، وہ حامد خان صاحب خود جو ہیں، اور علی احمد کرد صاحب جو ہیں۔ علی احمد کرد صاحب جو ہیں اب وہ کوئی منتخب نمائندے نہیں ہیں کسی جگہ کے بھی، اور بہرحال وہ شعلہ بیاں مقرر ہیں، تو انہوں نے بھی خطاب فرمائے جہاں پہ، اور باقی جو جونیئر وکلا تھے کوئی 100 150 200 کے قریب وہ تھے، اور پھر الیکشن سر پہ ہیں، سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی سر پہ ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے سال آغاز ہو جانا ہے جنوری فروری سے، جو مختلف بار لاہور بار کے الیکشن شروع ہو جانے ہیں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن شروع ہو جانے ہیں، تو ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پھر وہ ان کے اپنے 5-5 6-6 بندے لے کے پہنچ جاتے ہیں ایسے فنکشنز میں، کسی کا بھی فنکشن ہو تو وہاں وہ اپنے کارڈ شارڈ تقسیم کرتے ہیں، ووٹ شوٹ مانگتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ کنونشن جو ہے یہ ہوا ہے، اور 3 کروڑ روپے کی جو بات ہے وہاں سے آئے ہیں، تو میرے لیے بہرحال یہ حیرت کی بات ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ کیا یہ حامد خان گروپ جو ہے یہ ایک تحریک چلانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ہی وکلا کی تحریک ہے جسے ہم کامیاب تحریک کہہ سکتے ہیں، مکمل طور پہ کامیاب، اور وہ تھی افتخار محمد چودھری والی، جب انہیں معزول کر دیا گیا تھا، اور پھر ایک پی سی او کے ذریعے بہت سارے ججز جو ہیں 43 کے قریب ججز جو ہیں وہ فارغ کر دیے گئے تھے، گھر بھیج دیے گئے تھے، تو ان کی بحالی کے لیے عدلیہ بحالی جس کو کہتے ہیں ہم تحریک، تو وہ ایک، اور تمام سیاسی جماعتیں بھی بعد میں اس میں شامل ہو گئی تھی، اور تمام گروپس جو تھے وکلا کے وہ اس میں شامل تھے، پروفیشنل بھی، انڈیپینڈنٹ کے جو گروپ وکلا ہیں وہ دونوں گروپ جو ہیں، آسما جہانگیر بھی لیڈ کرتی رہی ان کو، حامد خان بھی لیڈ کرتے رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ تو پہلے زخمی جو ہوئے تھے اس تحریک میں وہ لطیف کھوسہ صاحب تھے۔ بہرحال وہ سارے وکلا اکٹھے تھے۔ یہاں اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل میں جو برسر اقتدار گروپ ہے وہ ہے آسما جہانگیر گروپ، ایس این بون گروپ، اعظم رضا تارڑ گروپ، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جو برسر اقتدار گروپ ہے وہ بھی جو شہزاد شوکت صاحب ہیں وہ بھی ان کی حمایت سے، یعنی وہاں بھی جو برسر اقتدار گروپ ہے وہ آسما جہانگیر، ایس این بون، اعظم رضا تارڑ، وہ گروپ وہاں برسر اقتدار ہے۔ اور اسی طرح جو لاہور بار ہے، ڈسٹرکٹ بار، یہاں جو برسر اقتدار گروپ ہے وہ بھی
ایس این بون، آسما جہانگیر، اعظم الدین گروپ ہے. اور پنجاب بار کونسل میں بھی یہ جو ہے اکثریت میں ہے، اور جو وائس چیئرمین اور ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہے اس کا تعلق ان لوگوں سے انڈیپینڈنٹ گروپ سے ہے، آسما جہانگیر، ایس این بون گروپ سے. اور اسی طرح جو لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بار ایسوسیشن ہے وہاں بھی ان کا جو ہے ہولڈ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ کا، آسما جہانگیر گروپ کا. اسی طرح ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور راول پنڈی بار ایسوسیشن کے جو صدور ہیں یا وہاں جو برسر اقتدار گروپ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ آسما جہانگیر گروپ سے ہے. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جو سیکٹری ہے وہاں 2 دھڑے ہیں، لیکن وہاں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے ان کے وکلا کا. تو وہاں یہ جو جہاں یہ نہیں ہے نا انڈیپینڈنٹ گروپ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پی ٹی آئی جو ہے اس کے وکلا برسر اقتدار ہے، نہیں. سندھ ہائی کورٹ جو ہے، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، وہاں کے جو سیکٹری ہیں ان کا تعلق آسما جہانگیر گروپ سے، انڈیپینڈنٹ گروپ سے ہے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے وہاں کے جو سیکٹری ہیں ان کا تعلق بھی ایس این بون، آسما جہانگیر، انڈیپینڈنٹ گروپ سے ہے. تو اب یہ جو واضح طور پہ تقسیم ہے وکلا میں، یہ جن بار ایسوسیشنوں کا میں نے ذکر کیا ہے یا بار کونسلوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ان کے برعکس نقطہ نظر رکھتے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے. انڈیپینڈنٹ گروپ والے جو ہیں وہ ان ترامیم کے حق میں ہیں، ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ مخالفت کر رہے ہیں. مثلا پاکستان بار کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے فروغ ایچ نائک کی سربراہی میں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تشویش اس بات پہ ہے کہ اس کا طریقہ کار درست نہیں تھا پیش کرنے کا، اور اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا. باقی وہ کہتے ہیں 25 نومبر کو ہم ایک ایک شک جو ہے اس کا جائزہ لیں گے. اور پہلے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا، نمائندہ کنونشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تو وہ بھی ان ترامیم کے حوالے سے انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب یہ اختیار ہے پارلیمنٹ کا، لیکن جو بنیادی ڈھانچہ ہے آئین کا تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے بنیادی آئینی ڈھانچہ جو ہے یہ ڈسٹرب ہی نہیں ہوتا. بہرحال یہ جو سوچ کے بیٹھے ہو نا جناب ایک دفعہ پھر وکلا تحریک شروع ہو جائے گی، یہ جو کنونشن ہوا ہے اس کے بعد، اور پھر جو وہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے خیبر پختونخوا سے، تو اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کی تحریک ہے نا یہ اس طرح نہیں چل سکتی. بس یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار 2 بار جیسے اب ہوا ہے تو کنونشن ہو جائے گا، خبریں لگ جائیں گی، جو ان کے پی ٹی اے کے چینلز ہیں وہ جناب شور مچا دیں گے کہ جناب وکلا نے مسترد کر دی، جناب آئینی ترمیم مسترد کر دی. اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جی اس کے بعد دوسرا کنونشن ہے نا وہ پشاور میں کریں گے جہاں سے پیسے آئے ہیں. تو ماضی میں پیسے پوسے لینے کا کوئی تصور نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ اکرم شیخ صاحب جب پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے تو اس وقت پنجاب حکومت تھی نون لیگ کی، نواز شریف کی، تو انہوں نے کوئی فنڈ آفر کیے تھے تو انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا جناب کہ جو وکلا کے ادارے ہیں انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں تو اب کھل کے جو یہ تقسیم ہے نا ہر جگہ نظر آئے گی. ایون یہ کہ خاندانوں کے درمیان، فیملیز کے درمیان آپ کو تقسیم نظر آئے گی، اور اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے عمران خان. ہر ادارے میں تقسیم پیدا کی اس نے، ڈویژن پیدا کی، فیملیز میں، دوستوں میں، معاشرے کے ہر طبقے میں انہوں نے ایک تقسیم پیدا کر دی، دراڑ ڈال دی. اس کا قوم کو تو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا خمیازہ عمران خان کو اور یہ دراڑ پیدا کرنے والے جو بھی کردار ہیں سب کو بھگتنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کام کرنا مشکل ہو گیا ہوا ہے اس حد تک، جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 گروپ ہر جگہ بن گئے ہوئے ہیں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو بینچوں کی تشکیل سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ججوں کی کمیٹی کام کرتی ہے، وہ بینچ تشکیل دیتی ہے. 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو اوریجنل جوریڈکشن میں درخواستیں آتی ہیں ان کی سماعت کا فیصلہ کرتی ہیں، ان کا جائزہ لیتی ہیں. لیکن کل اس ججز کمیٹی کا اجلاس تھا، 3 ارکان ہیں اس کے، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب. وہ اجلاس نہیں ہو سکا. اس کے ایجنڈے پہ 2 معاملات تھے. ایک تو وہ جو 63A
پر نظر ثانی جو فیصلہ انہوں نے ری رائٹ نہیں کر دیا تھا کہ جناب ان کا ووٹ ہی شمار نہیں ہوگا جو اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دیں گے ارکان اسمبلی، اور پھر وہ فوری طور پہ نہل بھی ہو جائیں گے، تو وہ اس پر نظر ثانی کی جو درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اس کے لیے بینچ کی تشکیل کا معاملہ تھا اور اس کی سماعت کا معاملہ تھا کہ کب ہونی ہے، اور وہ نہیں، ایک جج صاحب جو میں بزی ہیں، بھائی میرے بزی ہیں، آپ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی تو کام ہی ہے نا، اور دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں سیٹرڈے کو رکھ لیں یا پھر اگلے ہفتے رکھ لیں یہ اجلاس جو ہے، یعنی یہ فوری انصاف کی فراہمی کے دعوے جو ہیں اس کے برعکس کام ہو رہا ہے، یعنی کمیٹی کام نہیں کر پا رہی جو ایک قانون کے تحت بنی ہوئی کمیٹی ہے۔ اور پھر دوسرا اس میں جو آڈیو لیکس ایک کمیشن بنا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اور وہ 3 رکنی تھا، اس میں اس وقت نعیم اختر افغان جو ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، یہ 3 ججوں پر مشتمل کمیشن بنا تھا۔ تو اس میں جو آڈیوز نہیں بہت ساری آ گئی تھی ایک دم، اس میں وہ ساکن نثار کے بیٹے کی بھی تھی، اور پھر پرویز الہی اور مظاہر علی کرنکوی کی تھی، اور عابد زبیری کی بھی تھی، بہت ساری ایسی تھیں، اور پھر جو بندیال صاحب کی ساس محترمہ ہیں ان کی، اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی تھی، جس میں وہ کہتے ہیں کم وقت وہ ماشاءاللہ بھی تو نہیں لگاتی، میری منیب سے اور اعجاز احسن سے بات ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اس کمیشن کو کارروائی سے عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک عدالت نے روک دیا تھا کہ نہیں جناب آپ جو ہے وہ یہ انکوائری نہیں کر سکتے، تو وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے حوالے سے بھی بینچ کی تشکیل کا معاملہ تھا، اس کی سماعت کا معاملہ تھا کہ پاسے لاؤ یار پہ آئے گا، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ یہ ججز کمیٹی کے اختلافات والی بات ہے نا، یہ پہلی مرتبہ سامنے نہیں آئی، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے کہ جناب اعجاز علیہ صاحب نے یہ کہا، چیف جسٹس نے یہ کہا، منصور علی شاہ نے یہ کہا، ساری چیزیں میٹنگ منٹس تک جو ہیں وہ باہر آ چکے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ پھر جو اگر یہی صورتحال رہی پھر تو یہ کمیٹی جو ہے یہ کام ہی نہیں کر سکے گی۔ جج صاحب مصروف ہے جناب میں کام کر رہا ہوں، آج نہیں کل پہ رکھ لیں، کل نہیں پرسوں پہ رکھ لیں، اگلے ہفتے پہ رکھ لیں، سیٹرڈے کو رکھ لیں، ایسے کیسے کام چلے گا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جو قانون ہے وہ تو نیک نیتی سے بنایا گیا تھا، سپریم کورٹ نے بھی اس کو ویلڈ ڈکلیئر کیا، فل کورٹ بیٹھی اس پہ، تو اب وہ جو حالات ہیں اس میں یہ قانون ایک طرح سے غیر مؤثر ہو رہا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو پھر اس کا ایک یہ بھی حل ہے نا، ایک آرڈیننس لائیں، اور وہ جو خواہش تھی منیب اختر صاحب کی اور عائشہ ملک صاحبہ کی، شاد وحید صاحب کی، مختلف ججز کی، کہ جناب یہ جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے، تو جو ماسٹر آف دی روسٹر ہے وہ چیف جسٹس ہے، تو چیف جسٹس کو یہ اختیار دے دے دوبارہ، وہ اپنی مرضی بینچ بنائیں۔ آرڈیننس ہی لانا ہے نا، ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ دیکھ لیں جناب یہ جو ہے یہ کام نہیں ہو رہا ہے، وہ کمیٹی کام نہیں کر رہی، یہ صورتحال بن گئی ہے، پچھلے واقعات بھی اٹھا لیں، یہ والا بھی دیکھ لیں، اس کے بعد وہ کہہ لیں جناب معاملات کو سموتھ انداز میں چلانے کے لیے ہم جو ہے یہ آرڈیننس جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی والا حصہ ہے وہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں اس میں سے، پھر یہ اختیار چیف جسٹس کے پاس چلا جائے۔ بہرحال یہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا جو اداروں کے آپس میں لڑائی کی بات ہے کہ جناب سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا کہ حکم دیا تھا سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ 8 ججوں نے 13 میں سے اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ آیا تھا نا کہ جناب یہ جو سنی اتحاد کونسل کی درخواست ہے اس پہ یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب یہ جو مخصوص نشستیں اضافی مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی یہ دے دی جائیں جناب پی ٹی آئی کو۔ تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا، عرض کیا تھا، بلکہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا، اب بھی یعنی یہ کہہ لیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی آئینی یا قانونی طاقت ہے ہی نہیں اس فیصلے کے پیچھے، تو اب وہی ہو رہا ہے، یعنی میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، یہ آپ کہہ لیں، تو اب ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو کل بھی میں نے کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ سردست موڈ میں نظر نہیں آ رہا کہ اس فیصلے پہ عمل کیا جائے، اور پھر انہوں نے ایک وضاحتی نوٹ جاری کیا 8 ججوں نے کہ جناب جس سرٹیفکیٹ پہ دستخط ہوں گوہر علی خان کے، بیرسٹر گوہر علی خان کے، جناب اس کو تسلیم کر لیا جائے پی ٹی اے کا، اور جناب اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے، پی ٹی اے کا بندہ ہے، اور اس تناسب سے پھر وہ سیٹیں جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا کہ مخصوص نشستیں ان کو دے دیں جناب، ان کو پی ٹی اے والوں کو، تو وہ حالانکہ پہلے الاٹ ہو چکی ہیں،
وہ سیٹیں جو ہیں مختلف جماعتوں کو نہ صرف الاٹ ہو چکی ہوئی ہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے علاوہ جتنی بھی مخصوص نشستوں پہ جن لوگوں کی نامزدگیاں ہوئی ہیں نوٹیفیکیشن وہ حلب بھی اٹھا چکے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں جناب پہلے والے ختم نئے سرے سے. اور بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب ان کو ری رائٹ کیا گیا اس فیصلے میں اور 3 دن کے اندر اندر شامل ہونا ہوتا ہے. انہوں نے 14 دن دے دیے 15 دن دے دیے اور جو ٹکٹوں کی تقسیم والا مرحلہ ہے وہ اب شروع کر دی ہے. یہ اس طرح کی بات. اور اس پہ وہ گئے تھے الیکشن کمیشن والے پہ انہوں نے وضاحتی بیان وضاحتی نوٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ان کو سنے بغیر. یہ چیز بھی سامنے آ گئی ہے کہ جناب ان کو نوٹس ہی جاری نہیں کیے گئے اور الیکشن کمیشن والے جو وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا وہ دیکھ رہے ہیں جناب کہ الیکشنز ایکٹ میں ترمیم بھی آ چکی ہوئی ہے اور یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ جناب یہ ان کا کوئی بنیادی جو ان کا تنظیمی ڈھانچے کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کا تو وہ بھی چیز جو ہے وہ 2 اکتوبر تک گیا ہوا ہے کہ جناب یہ تو الیکشن ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا. تو پھر سپریم کورٹ کس بنیاد پہ جو فیصلہ کر رہی ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے ایک اور چیز جو اس میں شامل کی تھی اس دن جس دن وہ آیا تھا نوٹ اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب جو ہمارا فیصلہ ہے اس کے بعد جو بھی عمل ہوگا پروسیس ہوگا جو بھی چیز سامنے آئے گی وہ ہمارے فیصلے کو متاثر نہیں کر سکتی. یعنی ہمارے فیصلے پہ عمل ہونا نہیں ہونا. جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس ساڈے سے کوئی اثر نہیں ہونا. اب دوسری طرف جو ہے اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی کے اعجاز صادق صاحب انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. الیکشن کمیشن کا ایک طرح سے دباؤ جو ہے یہ کم ہوگا اس خط سے کیونکہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی یہی مشورہ دے رہی ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو سکتا. اب اعجاز صادق صاحب نے جو خط لکھا ہے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی تھیں ان کا حوالہ دیا بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ جناب یہ جو ہے یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی. جو آزاد ارکان پہلے ہی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں وہ اب کیسے پارٹی بدل سکتے ہیں دوبارہ پی ٹی آئی میں کیسے جا سکتے ہیں. ایک بات الیکشن ایکٹ میں جو چیزیں کی گئی ہیں وضاحت کی گئی ہے اور پھر کہ مخصوص نشستیں پہلے ہی الاٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور پھر ان لوگوں نے کسی پارلیمانی جماعت میں ایسی جماعت جس کی پارلیمنٹ میں یعنی قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں کوئی نمائندگی موجود ہے اس جماعت میں شامل ہو سکتے تھے 3 دن کے اندر اندر. وہ ٹائم بھی گزر گیا کیونکہ سنی اتحاد کونسل کی اس وقت کوئی بھی نمائندگی جو ہے وہ موجود نہیں تھی. حتیٰ کہ ان کے جو صدر سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے انہوں نے بھی آزاد سیٹ سے الیکشن لڑا تھا اور پھر ایک جماعت میں شامل ہونے کے بعد دوسری جماعت میں شامل ہی نہیں سکتے. اور پھر جو کاغذات نامزدگی کے وقت جس جماعت کے ساتھ وابستگی ظاہر کی اور ٹکٹ اس کے پاس اس جماعت کا وہی بندہ جو ہے جماعت کا جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے نمائندہ. اور اگر ٹکٹ نہیں ہے کسی جماعت کا اس کے پاس تو اسے آزادی تصور کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے نا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے بعد ہم یہ قوانین میں ترمیم کر چکے ہیں اور کسٹوڈین آف دس ہاؤس کے طور پہ وہ لکھ سکتے ہیں. ان کے جناب یہ جو ہے نا پنجابی جو مطلب ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے نوں بھول جاؤ. یہ جڑا سی قانون بنایا نا نواں وہ مطابق سر تسی فیصلہ فرما دیو فیصلہ کر دیو تسی. اور وہ قانون یہی کہندا کہ سپریم کورٹ دا فیصلہ جڑا غیر مؤثر ہو چکا ہے اور اس سیٹاں جڑیاں پہلوں جڑیاں جماعتاں نوں الاٹ ہوئیاں سی مخصوص نشستاں انہاں کول ہی رہنیاں. اسی طرح کا خط جو ہے جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں ملک محمد احمد خان صاحب انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو لکھا ہے اس میں بھی یہی باتیں کی گئی ہیں. تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے پھنس گیا ہے. پھنسا نہیں اس پہ پریشر کم ہوا ہے. اب ہوگا کیا انہوں نے اگرچہ اس بات کی تردید کر دی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے جناب اس میں متفرق درخواست ڈالیں گے سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ صورتحال بن گئی ہے اسپیکر کا یہ خط آ گیا ہے تو ابھی انہوں نے کہا ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن اس کا نتیجہ یہی ہونا فیصلہ کرنا پڑنا ان کو. ان خطوط کی بنیاد پہ انہیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا. پھر یہ 8 ججوں کی چیمبر سے جاری ہونے والی وضاحت تک معاملہ نہیں رہے گا. یہ دوبارہ عدالت بیٹھے گی اس معاملے کو لے کے جناب یہ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں. اور دوسرا جو انہوں نے ایک ہوا میں تیر چلایا تھا پی ٹی آئی کے وکلا نے 6 کے قریب جو آبد زبیری صاحب شفقت محمود چوہان صاحب یہ پاکستان بار کونسل کے رکن لیکن اقلیت میں ہیں. انہوں نے جناب ایک درخواست دی تھی جناب یہ جو ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم تو یہ جناب اس سے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ اعتراض لگا کے رجسٹرار نے واپس کر دیا کہ جناب یہ تو مفروضوں کی بنیاد پہ ہے جو آپ نے درخواست فائل کی ہے نہ ابھی کو بل لایا ہے
اور پھر ویسے بھی مقننہ کو کیسے روکا جا سکتا ہے قانون سازی سے؟ اس کا اختیار ہے، وہ اختیار رکھتی ہے مقننہ جو ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے، حق بھی ہے اس کا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں بار کونسل ایکٹ ہے نا، اس کے تحت جو وکیل ہیں وہ کسی ایسوسیشن یا بار کونسل کے نمائندے کے طور پہ پٹیشن ہی فائل نہیں کر سکتے۔ انہیں اس کے لیے جو بار کونسل ہے یا بار ایسوسیشن ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اسے اجازت لینی پڑے گی آبا زبیری صاحب اور شفقت محمود چاند صاحب کو، جناب ہماری نمائندگی کے لیے یہ درخواست جو ہے۔ انہوں نے کہا جناب آپ تو نمائندے نہیں، آپ کدھر آ گئے؟ وہ انہوں نے واپس کر دیے اعتراض لگا کے۔ تو اب جو سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ کے تحت ججز کمیٹی ایک طرح سے ایک دن کے لیے کم از کم غیر فعال نظر آئی ہے، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے درمیان اختلافات کی نوعیت جو ہے وہ کون سی سمت اختیار کر چکی ہے، کس طرف جا رہا ہے معاملہ۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔